बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज गुफ्तगू का आगाज़ इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में खौफनाक किस्म का ख़ुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 30-35 अफराद जाम शहादत नोश कर चुके हैं, जबकि 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। शहीद होने वालों में IG इस्लामाबाद के कज़न भी शामिल हैं, जबकि शहीद होने वाले कज़न के वालिद शदीद ज़ख्मी हैं। इस्लामाबाद और पिंडी के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दहशतगर्दी नाज़रीन एक बार फिर पूरी शिद्दत के साथ सर उठा रही है, बल्कि सर उठाना छोटी बात है, पूरे थ्रस्ट के साथ इस वक्त हमारे सामने आ खड़ी हुई है। और ऐसे वक्त में पूरी कौम का इत्तेहाद जो है वो वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। नाज़रीन, ये जुमले अपनी मानवियत और मफ़हूम खोते जा रहे हैं, रवायती से जुमले बनते जा रहे हैं कि पूरी कौम के इत्तेहाद का ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। लेकिन नाज़रीन, सच्ची बात है कि शायद आज से पहले कौम को इतने इत्तेहाद की इतनी शदीद अशद ज़रूरत शायद पहले कभी नहीं थी। लेकिन सियासी धड़ों में बटी हुई कौम कभी भी इस ख़तरे का मुकाबला कर ही नहीं सकती। इसके लिए पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कौम को ये एहसास दिलाना होगा अपनी बहुत ही मौसर हिकमत अमली से, हर अंदाज से, कि वो उनकी मुहाफ़िज़ है और सबकी यकसा हिफाजत की ज़िम्मेदार है। नाज़रीन, अभी चंद रोज़ कबल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बड़े दहशतगर्द हमले हुए हैं, जिन पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहायत जानदार रिस्पांस दिया है। नाज़रीन, सबसे इत्मीनान बख्श बात यह है कि आम बलोच शहरी अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ देखता है। इन हमलों के 2 रोज़ बाद बारखान में पाकिस्तान के हक़ में जो जलसा हुआ है, उसमें जितनी बड़ी तादाद आम लोग कौमी परचम थाम कर शरीक हुए हैं, यकीन जानिए वो मनाज़र देख के दिल खुश हो गया है। मेरे ख़्याल में किसी भी अगर मगर के बग़ैर दहशतगर्दों के मुकाबले में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हम आवाज़ होना पड़ेगा। और वही मेरी बात कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इन रिस्पांस पूरी कौम को ये एहसास दिलाना होगा कि हम मुश्किल की इस घड़ी में फ्रंट फुट पे उनका दिफा करने के लिए तैयार हैं। और नाज़रीन, ये जो बारखान के मैं इज्तिमा और जलसे की बात कर रहा हूँ, इसमें असल बात ये थी कि इसमें कोई सरकार की अरेंजमेंट नज़र नहीं आ रही थी। लोग खुद पुरजोश अंदाज में, बहुत ही चार्ड अंदाज में पाकिस्तान की आवाज़ बन के वो इस जलसे में आए हुए थे। अल्लाह करे ये स्पिरिट आइंदा भी बरकरार रहे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। जदीद सल्तनत और हुकूमत की बुनियाद ज़माना कदीम की जो रूमी सल्तनत को करार दिया जाता है। रोम का जाहो इक़्तिदार तो हज़ारों साल पहले ज़मीन बोस हो गया, मगर कारे हुकूमत के लिए या गवर्नेंस के लिए उनके तौर तरीके आज भी बदकिस्मती से राइज हैं। रोम के ऐवानों से एक हुक्म दिया जाता और पूरी निगरानी की जाती कि उस पर अमल किया जाए। वो हुक्म नहीं होता था हुक्मरानों की, वो हुक्मरानी की मंतक ये थी कि अगर अवाम को रोज़ का आटा दे दिया जाए और हर हफ्ते कोई नया तमाशा, कोई नया खेल, कोई नया जश्न दे दिया जाए, तो फिर वो ना टैक्स पूछेंगे, ना इंसाफ, ना रोज़गार, और ना ही उनकी नज़र अपने ज़वाल पर रहेगी। वो हजूम रहेंगे, शहरी नहीं बनेंगे। असूल शाही था कि रियाया के हालात ना बदलो, बस उनकी तवज्जो बदलते रहो, उनकी आंखें मसरूफ़ रखो ताकि जहन खाली रहें। ज़रा गौर करें नाज़रीन, इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में क्या आज भी यही नहीं खेल खेला जा रहा? देखें तो सही, क्या सब वही पुराने चलन राइज नहीं है? यहाँ बेरोज़गारी एक सन्नाटा है और महंगाई सिर्फ़ एक चीख। हमारे किसान एक शिकस्त खुर्दा जत्था बन गए जो फसलें बोते हैं और अपनी बदहाली काटते हैं। यहाँ सनत का दरवाज़ा बंद है और सरमायाकारी हाथ से निकला हुआ परिंदा है। ज़राअत और सनत पर छाए मुहीब सन्नाटे पर एक शोर डाल दिया गया है, या एक चादर डालने की कोशिश की जा रही है। एक शोर ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन इन हकीकी आवाज़ों को दबाने के लिए आज आप देखें, आज हर सू बसंत का शोर है या शोर डाल दिया गया है। फिर वर्ल्ड कप, फिर PSL का शोर होगा, फिर जश्न बहारां आ जाएगा, फिर कोई और मेला सज जाएगा, इसके बाद किसी और तमाशे का शोर उठा दिया जाएगा, और इस शोर में दर्द से कराहते अवाम की चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा।
یہاں فیکٹریاں بند کر کے تماشوں کے در کھول دیے گئے ہیں، بھوک سے بلکتی قوم کو بسنت کے گیت اور لوریوں کی طرح سنائے جا رہے ہیں، جن کے بالوں میں بابل کے آنگن میں ہی چاندی اتر آئی ہے، انہیں پتنگ باز سجنا سے پیچ لڑانے کے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ کئی حکمرانوں سے بلکہ کہنا چاہیے کہ آج کے حکمرانوں سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ خدا کے بندو تم نے کسان کی کمر توڑ کر آسمانوں پر پتنگیں چھوڑ دی ہیں۔ یہ کوئی ثقافت نہیں ہے، یہ حکمرانی کے چونچلے ہیں، یہ سیاسی ہتھ کنڈا ہے، یہ تماشے اس لیے ہیں کہ کوئی حساب نہ مانگے، اور کیا۔ کوئی نہ پوچھے کہ 150 ٹیکسٹائل ملیں کیوں بند ہو گئیں، کوئی نہ پوچھے کہ ایکسپورٹس مسلسل نیچے کیوں آ رہی ہیں، کوئی یہ سوال نہ کرے کہ گزشتہ چند ماہ میں 80 پاکستانی کمپنیاں ازبکستان کیوں شفٹ ہو گئی ہیں، کوئی نہ پوچھے کہ بجلی مہنگی کیوں ہے، یہاں کاروباری لاگت خطے کے ممالک سے 34% زیادہ کیوں ہو گئی ہے۔ تماشوں کے شور میں کوئی نہ پوچھے کہ ہمارے منصفوں کا کیا ہوا، عدالتیں کہاں غائب ہو گئیں۔ کوئی وزیر اعظم سے یہ نہ پوچھ بیٹھے کہ حضور والا آپ نے 50 کے قریب غیر ملکی دوروں میں 1000 سے زیادہ MOUs سائن کیے ہیں۔ یہ پتہ نہیں عجیب بلا ہے MOU بھی، لیکن ملک میں 1 روپے کی بھی سرمایہ کاری نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اس شور میں 5000 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن دب گئی ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا حکمرانوں کے اومنی اور منی لانڈرنگ کا کیس کا کیا بنا۔ کوئی یہ سوال کیسے پوچھے جب ہر طرف گیت بج رہے ہیں، فضاؤں میں تماشوں کا شور ہے۔ ریاست نے شہریوں سے سوچنے کا حق تو نہیں چھینا، لیکن ان کی توجہ چرا لی ہے بڑی مہارت کے ساتھ، انہیں بو کاٹا کے شور سے مبہوت کر دیا۔ اس وجہ سے انہیں زنجیریں رنگین ربن لگ رہی ہیں۔ سچ پوچھے ناظرین تو زوال کو میلے یا کارنیوال کا نام دے دیا گیا، مگر تاریخ کا سبق یہی ہے کہ جب عوام شہری سے تماشائی بنا دیے جائیں تو ایسی قوم کی تاریخ پھر کوئی اور لکھتا ہے۔ ناظرین، لاہور میں بسنت نے پہلی رات ہی تباہی مچا دی۔ بسنت کی پہلی رات 25 سالہ نوجوان علی رشید کٹی پتنگ پکڑتے ہوئے کرنٹ لگنے سے جاں بحق، جبکہ بائک پر حفاظتی راڈ کے باوجود ڈور سے زخمی ہونے والے ڈور پھرنے اور چھتوں سے گرنے کے باعث 3 بچوں سمیت اب تک 30 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ لاہور DH فیز 5 میں ڈور پھرنے سے 21 سالہ رافع تنویر اور گلشن راوی میں 45 سالہ شبیر زخمی ہو چکے ہیں۔ دونوں موٹر سائیکل پر گھر جا رہے تھے کہ ان کی بائک پر حفاظتی راڈ بھی لگا ہوا تھا۔ دونوں زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، بیشتر واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوئے۔ الیکٹرانک میڈیا سے کہا جا رہا ہے کہ زخمی ہونے والے مرنے والوں کا ذکر کر کے بسنت کی خوشیوں کا مزہ کرکرا نہ کریں۔ بالکل ٹھیک مطالبہ ہے حکومت کا۔ میڈم وزیر اعلیٰ نے فرمایا کہ بسنت کے 3 روز کے لیے پورے پنجاب سے ڈور سے گلے کٹنے کا علاج کرنے والے ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو بلا لیا گیا ہے۔ اس پر میں بہت حیران ہوں ناظرین۔ مجھے بسنت تو بھول گئی ہے، اپنی کم علمی کا دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ گلے پر ڈور پھرنے کے علاج کی بھی اسپیشلائزیشن ہمارے میڈیکل کالجز میں ہوتی ہے۔ اسی ہم ہی اپنے میڈیکل کالج میں پیڑا پیڑا کہنے ہیں کہ بڑا سٹینڈرڈ خراب ہے دنیا کے مقابلے میں، ایسی اسپیشلائزیشن کہیں دیکھی نہ سنی نہ کتابوں میں ہے۔ لیکن میڈم وزیر اعلیٰ بتا رہی ہیں تو ٹھیک ہی بتا رہی ہوں گی نا کہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز ہیں جو مطلب مہارت رکھتے ہیں۔ ڈور گلے پر پھرنے سے جو کٹ جاتے ہیں گلے، ان کا علاج کرنے کے لیے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بسنت تو 25 سال بعد ہو رہی ہے، اس دوران یہ ڈور پھرنے کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز بیچارے کیا کرتے رہے ہوں گے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید بسنت بھی انہی ڈور والے سرجن ڈاکٹرز کے مطالبے پر ہی دوبارہ شروع کی گئی ہے تاکہ ان کو کام پر لگایا جا سکے، ان کی تنخواہوں کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔ بہرحال میڈم وزیر اعلیٰ، آپ کے ویژن کو سلام ہے۔ ناظرین، بسنت کی خوشیوں میں بھی پنجاب حکومت کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ اتوار 8 فروری کو کہیں پہیا جام نہ ہو جائے۔ حالانکہ پہیا گھمانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرح کی جو کنوینس ہے وہ فری قرار دے دی گئی ہے۔ کہیں مطلب خوف ہے کہ کہیں لوگ سڑکوں پر آ کر احتجاج کا ماحول نہ بنا دیں، جس کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا گیا، بڑے پیمانے پہ کیا گیا، مطلب انتہائی بے رحمی کے ساتھ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف بسنت کا وویلا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ لاہور میں پولیس گرفتاریوں کے لیے گھروں میں گھس رہی ہے۔ لاہور میں PTI ورکر احسان رسول کے گھر پر پولیس نے بدترین انداز میں ریڈ کیا، خواتین کو دھکے مارے ہیں، بد زبانی کی گئی ہے، تشدد کیا گیا ہے۔ پولیس اہلکار احسان رسول کی غیر موجودگی میں اس کے
چھوٹے بھائی کو گرفتار کر کے لے گئی ہے. مطلب وہی جو ہوتا ہے عام طور پہ ہر احتجاج سے پہلے ہوتا ہے, ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی. پولیس نے 8 فروری کی ہڑتال سے ایک ہفتہ قبل ہی پی ٹی آئی رہنما اکاڑا کے مہر عبدالستار کو گرفتار کر لیا تھا. اچھا, مہر عبدالستار کے غیر قانونی گرفتاری کے خلاف گزشتہ روز ان کے حلقے میں عوام نے زبردست احتجاج کیا. اس احتجاج کی سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اس میں ناظرین سینکڑوں نہیں بلا مبالغہ ہزاروں لوگ شامل ہیں, پرجوش انداز میں شریک ہیں. اس احتجاج کو دیکھ کر اندازہ ہوا ہے کہ پارٹی قیادت اپنے لوگوں کے ساتھ اگر موجود ہو, ان کے دکھ درد میں شریک ہوتی ہو, تو کارکن بھی اپنے لیڈر سے پھر منہ نہیں موڑتے. بدترین حالات میں مہر عبدالستار کے لیے لوگوں کا دیوانہ وار نکلنا نہ صرف پارٹی کے لیے اور بہت خوشگوار ایک علامت ہے, اس ملک میں رول آف لا سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی بہت اچھی خبر ہے. میرا خیال ہے پارٹی قیادت کو مہر عبدالستار سے ملنا چاہیے اور ان سے عوامی رابطے کے لیے ایک بلو پرنٹ حاصل کرنا چاہیے جس سے پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ مضبوط ہو. اسے بہتر ہوگا کہ پنجاب میں پارٹی کی تنظیم سازی کے لیے بھی مہر عبدالستار کو کوئی اہم ذمہ داری سونپی جائے. ناظرین, ایک دائی کی سب سے بڑی طاقت اور اس کی صداقت اور اپنے اصولی موقف پر جو ڈٹ جانا ہوتا ہے. ناظرین, مگر سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمارے عہد کے ایک بڑے دائی جناب انجینئر محمد علی مرزا بدقسمتی سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. بہت مجھے دکھ ہوتا ہے جب بھی ان پر میڈیا یلغار کرتا ہے یا جب ان کی کوئی نئی بات سامنے آتی ہے. یقین جانیے ناظرین, میں کوئی یہ اتمام حجت کے لیے نہیں کہہ رہا, میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے. میرا دل بہت دکھتا ہے جب محمد علی مرزا صاحب پر تنقید چاروں طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. میرا دل دکھتا ہے. جو وہ لوگ جو دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں وہ لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, کرنی پڑتی ہے ان کو. محمد علی مرزا صاحب کے بیانات کی وجہ سے, ان کے نت نئے موقف کی وجہ سے, اپنے رنگ برنگے موقف سے اپنی دعوت کا انہوں نے پہلے ہی کافی نقصان کر لیا اور اوپر سے بسنت آ گئی. انجینئر صاحب کو چونکہ لچ فرائی کرنے کا مرض لاحق ہو چکا ہے. یہ میں انہی کی ٹرم بول رہا ہوں ناظرین, میں خدا نخواستہ کوئی تصحیح نہیں کر رہا, یہ انہی کی ٹرمز ہے جو بہت وہ فریکوینٹلی بولتے ہیں. اس لیے انجینئر صاحب ہر وائرل موضوع پر اپنی رائے دینا ضروری سمجھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ان کے سوشل میڈیا کے 3 ملین فالوورز ان کا تازہ ترین بیان سن کر ہی اپنی روزمرہ زندگی کا معاملہ طے کرتے ہیں. بہرحال اگر وہ گمان کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے چند سال قبل جب نون لیگ اقتدار میں نہیں تھی تب بسنت کے بارے میں فرمایا تھا کہ بسنت تو ویسے ہی غلط ہے اور یہ بے حیائی کا ذریعہ ہے, جو عورتوں مردوں کا اختلاط ہے, یہ ایک قسم کا پاکستان انڈیا کا ویلنٹائن ڈے بنا ہوا ہے. تو مرزا صاحب اسی پر رکے نہیں بلکہ کہا تھا کہ یہ بسنت والا معاملہ تو سیدھے سیدھے قتل کے فتوے ہیں. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, وہ لکھ کر دیں کہ اگر کوئی بندہ بسنت سے مرا تو قصاص پھر اس منسٹر سے لیا جائے گا جس کے دماغ میں یہ شتونگڑا آیا ہے. وہ ٹنگنے کے لیے بھی تیار ہو اور پھر دیت کے لیے بھی تیار ہو. مگر اب میڈم وزیر اعلیٰ کی سرپرستی میں بسنت کے انعقاد کے بعد مرزا صاحب کے خیالات کی بھی کایا پلٹ چکی ہے. اب ان کا تازہ فرمان یہ ہے کہ یہ جذباتی باتیں ہیں, بسنت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ باقی گیمز کی طرح ایک گیم ہے. اور انڈور گیمز میں میری سب سے انڈور گیمز پہ بھی بسنت کو انڈور گیمز پر بھی ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میرا دل دکھتا ہے ناظرین, یقین کریں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈور گیمز میں میری سب سے پسندیدہ گیم پتنگ بازی ہے. یہ ہیں ہمارے محمد علی مرزا صاحب, جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ پلانٹ ارتھ پر سب سے بڑی اسلامی تحریک کے دائی ہے. ایک دائی سیاسی حالات دیکھ کر حقائق بدل دیتا ہے. میں پھر یہی دہراتا ہوں کہ مرزا صاحب نہ جانے آپ کی کیا مجبوری ہے, مگر آپ کی سیاسی یہ جو کلا بازیاں ہیں نا, اس نے آپ کے علمی کام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اچھا ناظرین, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج انہوں نے خاص طور پہ اس اپنے پچھلے بیان کی وضاحت کے طور پہ مجھے اپنے 2 کلپس بھیجے ہیں. میں نے بار بار سنے ہیں. انجینئر صاحب, مجھے ان پرانے آپ کے کلپس میں کوئی ایسی بات, کوئی شرارت سمجھ نہیں آئی جو آج لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا پرانا بیان ہے بسنت کے خلاف اور یہ آپ کا نیا بیان ہے. مجھے آپ کا جو آپ نے مجھے بھیجے, مجھے ان میں کوئی ایسی بات نئی نظر نہیں آئی جو شرارت کرنے والوں نے آپ کے خلاف استعمال کی ہو. شرارت کرنے والوں نے, آپ وہی فرما رہے ہیں بسنت کے بارے میں. آج بسنت کے آپ حق میں کہہ رہے ہیں. آپ نے پچھلے بیان میں نے بار بار سنا, آپ نے آغاز میں ایک جملہ لگایا ہوا ہے جو نہیں لگایا. آپ نے کہا جی پتنگ اڑانے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اب خود بھی پتنگ اڑاتا ہوں. یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں.
لیکن مرزا صاحب پتنگ، یہ تو بسنت کا ہر مخالف شروع سے کہتا ہے، پچھلے 30 سال سے جب سے یہ بسنت کی حق اور مخالفت میں بحث شروع ہوئی ہے، تو یہ 30 سال سے ہم یہی سنتے ہیں کہ جی پتنگ اڑانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بسنت کے تہوار جس انداز میں منایا جا رہا ہے اس پر اعتراض ہے۔ اس پر آپ کو کل بھی اعتراض تھا تو آج بھی ہونا چاہیے تھا، آج آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، بالکل آپ کے بھیجے ہوئے دونوں کلپ سر آنکھوں پہ، لیکن یقین جانیے کہ آپ کو وہ جو کلپ ہے اس میں کچھ بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہے۔ آپ اس پر میرے ساتھ اگر بحث کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ آپ کے پرانا موقف جو ہے وہ اب کے موقف سے بالکل بدلا ہوا ہے۔ آپ نے دو ٹوک انداز میں اس بسنت کے تہوار کی ایس تہوار مخالفت کی ہے، آج آپ کو وہ مخالفت کہیں بھی آپ کی مخالفت نظر نہیں آ رہی، بدلا ہوا موقف ہے۔ پلیز مان جائیں یا بدل جائیں، مان جائیں یا بدل جائیں، دوبارہ بدل جائیں۔ بہرحال ناظرین، اچھا ناظرین، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کا کہنا یہ ہے کہ وہ شدید مالی مشکلات کے باعث امریکہ میں اوبر ٹیکسی چلا کر گزارا کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک قابل ستائش مثال تھی ایک سیاسی ورکر کے لیے بھی، اور کہ وہ کس طرح سے سختیوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور وہ ایسے کارکن، ایک مثال تھی ایک ایسے کارکن کے لیے جو مطلب جس نے حرام مال نہ بنایا ہو، اور ایسی عوام کے لیے بھی جو حرام کمائی پر یقین نہ رکھتی ہو۔ جب آپ نے اہم ترین عہدوں پر ہوتے ہوئے خزانہ نہ لوٹا ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے معاشروں کے لیے یہ ایمانداری کی ایک بہترین مثال ہونی چاہیے، مگر اس کے بالکل برعکس نون لیگ کے کارکن ہی، ان کے لیڈر بھی تنقیدی تیر چلا رہے ہیں قاسم علی سوری پر۔ ان کے جتنے بھی حامی جرنلسٹ ہیں، ویلاگرز ہیں، وہ سارے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مطلب نئے سینیٹر بنے عابد شیر علی صاحب فرما رہے ہیں نون لیگ کے کہ یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ جس کی حیثیت اوبر ڈرائیور کی تھی اسے میرٹ کی دعوے دار حکومت نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی لگایا ہوا تھا۔ ویسے عابد شیر علی صاحب، اللہ کی قسم ذرا اپنی اہلیت پہ غور کیجیے گا۔ اگر آپ شریف خاندان کے ساتھ رشتہ داری نہ رکھتے تو آپ تو سیاست میں بھی نہ ہوتے، اور اگر آپ سیاست میں آ ہی گئے تھے، اگر آپ کو بیرون ملک جانا پڑے، آپ کے پاس رتی برابر بھی اہلیت ہے، تعلیمی یا کوئی بھی اہلیت ہے کہ آپ کو وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو کسی چنگی پہ محرر رکھا جاتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا۔ آپ قاسم علی سوری کا مذاق اڑا رہے ہیں جو ایک اصول کی خاطر ڈٹا ہوا ہے۔ وہ بھی چاہتا تو دو بیان دے کے کمپرومائز کر کے جہاں مرضی چلا جاتا، یہیں پہ رہ رہا ہوتا۔ ان پر نون لیگ کے غسیلے کراؤڈ سے مجھے کہنا یہ کہ ایک نظر اپنے گھر کے اندر بھی آپ کو ڈال لینی چاہیے۔ یہاں آپ کے رہنماؤں نے عدالتوں میں حلفیہ بیان دے رکھے ہیں کہ ان کے پاس خلیجی ممالک کے کون کون سے احکام ہیں۔ 3 بار کے وزیر اعظم آپ کے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب یو اے ای میں رجسٹرڈ کمپنی کے ملازم تھے اور باقاعدہ تنخواہ بھی لیتے رہے تھے۔ جناب خواجہ آصف صاحب ملک کے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی ایک کمپنی میں ریکارڈ کیپر یعنی منشی تھے۔ ہمارے لائق فائق وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب جو روزانہ معیشت کی اڑان کے دعوے کرتے ہیں، وہ ایک سعودی کمپنی میں ملازم تھے اور نہایت نچلے درجے کی جاب کر رہے تھے۔ ان کے اقامے بھی سامنے آ چکے ہیں، اس پر کسی کو حیرت نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ وہ حضرات ہیں جن پر اربوں روپے کے گھپلوں اور کرپشن کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ جناب عابد شیر علی صاحب اور دوسرے نون لیگی جو قاسم سوری پر تنقید کر رہے ہیں، نا سمجھی میں اس کا ہدف ان کے اپنے لیڈرز بن رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ چاند پر تھوکا منہ پہ آتا ہے۔ ایک ناظرین، ایک طرف سرکاری دانشور یہ اطلاع دے رہے ہیں ہمیں کہ جی سہیل آفریدی کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی نے اپنے رویے میں بڑی تبدیلی نہ کی تو وہ اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہیں گے اور انہیں 9 مئی کے کسی مقدمے میں پھنسا کر نااہل کر دیا جائے گا۔ کے پی پولیس پر بھی دباؤ ہے کہ وہ اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث قرار دے دے۔ اس پر ہمارے دوست ثاقب بشیر صاحب نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس وزیر اعلیٰ کے لیے کہی جا رہی ہے جو 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اور ایسا نمائندہ جسے کسی موروثیت کی بنیاد پہ یہ عہدہ نہیں ملا۔ وہ سیاست میں حصہ لینے والا اپنے گھر کا پہلا فرد ہے جو عام لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا ہے، زمین پر بیٹھنے والا، خاک نشین ہے، بوریا نشین۔ شاید واحد وزیر اعلیٰ ہے ناظرین، یہ ذہن میں رکھیے گا، جسے فارم 47 کا تانا نہیں دیا جا سکتا۔
سب سے زیادہ اگر چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو عوامی حمایت حاصل ہے، جس جگہ جاتا ہے عوام چونٹیوں کی طرح جمع ہو جاتے ہیں، پرجوش کراؤڈ ایک ان کے پیچھے ہوتا ہے، اس بندے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں پھنسا کے ماریں گے، اگر یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، ہٹا دیا جائے گا. کیا بات کر رہا ہے؟ اگر کسی ایک صوبے میں ناظرین ایک حقیقی عوامی نمائندہ بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتا تو پھر اس کے سارے جمہوری ڈرامے کی سارا جو ملک میں سجائے گے، اس کی پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ میرا خیال ہے جمہوریت کا کچھ نہ کچھ بھرم تو رہنے دیا جانا چاہیے. انہی خبروں کے دوران ایک حوصلہ افزا خبر یہ بھی آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی صدارت میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری نے بھی شرکت کی ہے. 3.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں صوبے میں دہشت گردی کے واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مشترکہ ذمہ داری قرار دیا گیا ہے. سب اداروں سول حکومت انتظامیہ، پاک فوج، پولیس کے ایک صفحے پہ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے. ناظرین اس اجلاس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے اور میری دانست میں بالکل بیجا تنقید کی جا رہی ہے. یہ اچھے میرا خیال ہے جیسچرز آ رہے ہیں، اس کو کوئی کمپرومائزڈ فوری فتویٰ نہ دیا جائے خدا کے لیے پلیز. اگر کہنے کو ہے تو میں نے آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس پھر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ناظرین ہر بات کو شک کی عینک سے دیکھنا، کیڑے نکالنا، اور ان حالات میں جب ہم طرح طرح کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہر مفاہمت کی کوشش کو خوشگوار انداز میں کھلی باہوں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. ناظرین آخر میں جی ایم شاہ کے 2 اشعار: گل نوں پولا رہن دیو، گل نوں پولا رہن دیو، کچھ تے اولا رہن دیو، جٹ نوں پانی ہو جانا ہے، جٹ نوں پانی ہو جانا ہے، برف دا گولا رہن دیو، باہر تے ہر شے گونگی ہے، باہر تے ہر شے گونگی ہے، اندر رولا رہن دیو، اندر رولا رہن دیو. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.